मेरी माँ मुझे रोजाना ओल्ड होम से फोन करती, रोते हुए कहती, बेटा तुम्हारा बाप बहुत बीमार है, तुम्हें बहुत याद करता है, तुम आकर मिल जाओ। मैं माँ को गालियां निकाल कर फोन बंद कर देता। मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को आधी रात को घर से निकाल दिया था। वो ओल्ड होम में रह रहे थे, मुझे उनसे नफरत थी। इस सदमे में मेरा बाप मर गया, मैं बाप के जनाजे पर भी ना गया। 9 महीने बाद माँ ने फोन किया और कहा, बेटा तुम्हारा बाप तुम्हारी एक अमानत मुझे देकर गया था, वो आकर ले जाओ। मैं भागता हुआ माँ के पास चला गया, लेकिन वहाँ मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब्बा ने अमानत में अपनी माँ की बात सुनकर जमील का दिमाग फटने लगा था। उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसकी माँ बुढ़ापे में हामला हो गई थी, उसकी माँ से गुनाह हो गया था और उसका बाप शर्म से सर झुकाए बैठा था। जमील को समझा रहा था, इस बात को यहीं दफन कर दो, मगर जमील कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इस उम्र में उसकी माँ हामला हो गई, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सख्त लहजे में बोला, अम्मी सच सच बताएं ये सब कैसे हुआ। मगर उसकी माँ ने नजरें झुका ली और इतना कहा, बेटा मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। कौन सा सच? जमील एकदम चिल्लाया था, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर वो अपना गुस्सा पी गया और उठकर घर से बाहर निकल गया। लेकिन हर तरफ सरगोशियां और नजरें उसका पीछा करने लगी थीं। देखो तो जमील की अम्मा को बुढ़ापे में भी बेटा होने वाला है। बंदा खुद माँ बाप बनता है, मगर यहाँ तो उल्टा ही हिसाब चल रहा है। क्या पता मामला कुछ और ही हो। ये आखिरी जुमला सुनकर जमील का खून खौल उठा। क्या ये लोग उसकी माँ की पाक दामनी पर शक कर रहे थे? वो तेज कदमों से अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। यार, ये सब क्या चल रहा है? तेरी अम्मी वाकई? आहद ने आंखें दबाकर पूछा। बंद करो ये बकवास, जमील धाड़ा, मगर दोस्त कह के लगाने लगे, ओहो गुस्सा क्यों हो रहा है? वैसे तेरी फैमिली ने तो सबको सरप्राइज दे दिया, हमजा बोला। ये सुनकर जमील की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। उसने गुस्से से हमजा का गिरेबान पकड़ लिया। एक और लफ्ज कहा तो अच्छा नहीं होगा। जमील की आंखों में खून उतर आया था। दोस्तों ने उन्हें छुड़वाया, मगर वो सब जमील का मजाक उड़ा रहे थे। वो वहां मजीद नहीं रुक सकता था। उसने तेजी से गाड़ी निकाली और अंधाधुंध सड़कों पर दौड़ाने लगा। रात को वो घर लौटा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा कहाँ थे तुम? मैंने कितनी बार फोन किया। वहीं जहाँ मेरी इज्जत अभी बची हुई है, जमील ने तलखी से कहा। जमील बेटा, मैं तुम्हारा ही भला चाहती हूँ। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक सच है, मगर अभी वक्त नहीं आया कि मैं सब कुछ बताऊं। अभी वक्त नहीं आया। जमील का गुस्सा फट पड़ा। अम्मी, आप जानती हैं कि इस वक्त मुझे किस जिल्लत का सामना है। माँ ने खामोशी से आंखें बंद कर ली। एक आंसू उनके गाल पर बह निकला। बेटा, क्या तेरी इज्जत मेरी इज्जत से बढ़कर है? ये जुमला जमील के दिल में छुरी की तरह लगा, मगर उस वक्त वो जज्बात में अंधा हो चुका था। हाँ, मेरी इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है, ये कहकर वो तिलमिलाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। घड़ी रात के 12 बजा रही थी जब जमील गुस्से में भरा अपने वालिदैन के कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनकी कमजोर आंखें नींद में भी उदासी से भरी हुई थी। वालिद एक कुर्सी पर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी गैबी मदद के मुंतजिर हों। उठे, जमील की सख्त आवाज ने कमरे की खामोशी चीर दी। माँ और अब्बू दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ बेटा? अब्बू ने परेशानी से पूछा। अब आप लोग इस घर में मजीद नहीं रह सकते। जमील के अल्फाज किसी बिजली की तरह माँ के दिल पर गिरे। बेटा क्या कह रहे हो? ये हमारा ही घर है। माँ की आवाज कांप रही थी। ये घर था, मगर अब नहीं। मैं मजीद तमाशा नहीं बना सकता। लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। मेरी इज्जत दांव पर लग चुकी है और इस सब के जिम्मेदार आप दोनों हैं। माँ का चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी रूह निचोड़ ली हो। अब्बू के हाथ कांपने लगे। बेटा, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, हम कहाँ जाएंगे? माँ ने रूहान सी आवाज में कहा। मुझे नहीं मालूम, मगर ये घर अब आपके लिए नहीं है। जमील ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलें यहाँ से फौरन। बेटा, खुदा के लिए ऐसा ना कर। अब्बू ने उसके हाथ थामने की कोशिश की, मगर जमील ने गुस्से से अपना हाथ खींच लिया। मुझे खुदा के वास्ते मत दो, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब बस निकलें यहाँ से।
ماں کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے مگر وہ کچھ نہیں بول سکیں۔ وہ ابو کی طرف دیکھنے لگی جیسے مدد مانگ رہی ہوں۔ بیٹا کیا تو ہمیں اتنی آسانی سے دھتکار دے گا؟ ہم نے تمہیں پالا پوسا، کتنی قربانیاں دی، اور آج ابو کی آواز بھر آئی تھی مگر جمیل نے ایک نظر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ سب مت دہراؤ ابو، میں اب مزید نہیں سننا چاہتا۔ بیٹا یہ وقت بھی گزر جائے گا لیکن یہ جو زخم دے رہا ہے وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ ماں نے التجا کی، یہ زخم مجھے ملا ہے، آپ لوگوں نے مجھے دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ جمیل چیخا اور دروازہ کھول دیا۔ ماں نے ایک آخری بار اپنے بیٹے کو دیکھا مگر وہاں صرف سختی اور نفرت تھی۔ چلو رشیدہ، ہمیں اب اپنی جگہ ڈھونڈنی ہوگی، ابو نے شکستہ آواز میں کہا۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر ٹھیک کی اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان کا بیٹا انہیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ بے بسی سے ابو کے بازو کا سہارا لے کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ جمیل نے ایک لمحے کو دروازے پر نظر ڈالی۔ ماں کی بھیگی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو شاید وہ کبھی نہ بھول سکتا، مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ جیسے ہی ماں باپ سڑک پر نکلے، جمیل نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سڑک پر خاموشی تھی، ماں اور ابو ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ ماں نے ایک بار پیچھے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا، وہی گھر جہاں انہوں نے زندگی گزاری تھی، جہاں ان کا بیٹا پل کر جوان ہوا تھا، مگر آج وہی بیٹا انہیں بے گھر کر چکا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ماں نے ابو کا ہاتھ تھام کر سوال کیا۔ کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی رشیدہ، فکر نہ کرو، ابو نے نم آنکھوں سے کہا، مگر ان کی آواز میں وہی ٹوٹا پن تھا جو ایک بے سہارا بوڑھے کی ہوتی ہے۔ رات کی تاریکی میں بے سہارا چلتے چلتے وہ دونوں تھک چکے تھے۔ موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اب کیا کریں گے رشیدہ، کہاں جائیں گے؟ ابو نے دھیمے مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ماں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں رہی۔ اچانک ابو کو ایک خیال آیا، ایک اولڈ ہوم ہے شہر کے دوسرے کونے میں، شاید ہمیں وہاں پناہ مل جائے۔ ماں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ انہوں نے ایک آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا، شاید کسی معجزے کی امید میں کہ جمیل دروازہ کھول کر انہیں بلا لے گا، مگر وہ دروازہ بند ہی رہا، بالکل جمیل کے دل کی طرح۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک عمارت کے سامنے کھڑے تھے جہاں ایک بورڈ پر لکھا تھا سینئر سٹیزن کیئر ہوم۔ وہاں کے عملے نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر ان کی بے بسی کو سمجھتے ہوئے انہیں ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا گیا۔ کمرے میں دو پرانے پلنگ، ایک چھوٹا ٹیبل اور دیواروں پر کچھ دھندلے سے رنگ تھے۔ ماں نے پلنگ پر بیٹھتے ہی گہری سانس لی، جیسے برسوں کی تھکن ایک لمحے میں ان پر حاوی ہو گئی ہو۔ یہ جگہ تو ٹھیک ہے رشیدہ، کم از کم سر چھپانے کی جگہ تو ملی۔ ابو نے ماں کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ماں نے زبردستی مسکرا کر ان کی طرف دیکھا، مگر ان کی آنکھیں خالی تھیں۔ اولڈ ہوم میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، بس کبھی کبھار کسی بوڑھے کے کرانے کی آواز آتی یا نرس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ ماں کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی۔ وہ اکثر گھنٹوں خاموش بیٹھ کر بس خلا میں دیکھتی رہتی۔ ابو انہیں بار بار حوصلہ دیتے، ان کے لیے چائے بناتے، ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو رشیدہ؟ ابو نے ایک دن ان کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ماں نے دھیرے سے کہا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، بس سوچ رہی ہوں کہ ماں ہونا بھی کتنی عجیب چیز ہے۔ بیٹا چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں کے لیے وہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے، اور بچہ جب ماں کو چھوڑ دے تب بھی ماں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ ابو نے گہری سانس لی اور ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ابو کو اب بھی امید تھی کہ جمیل کو احساس ہوگا اور وہ انہیں واپس بلائے گا۔ وہ ہر دن فون اٹھاتے اور جمیل کا نمبر ملاتے۔ ہیلو جمیل بیٹا، کیسے ہو؟ ابو، میں بزی ہوں۔ آپ بار بار کال کیوں کرتے ہیں؟ جمیل کی آواز ہمیشہ سخت ہوتی۔ بیٹا، بس تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر تم… ابو، میں نے کہا نا میں مصروف ہوں، پلیز مجھے بار بار تنگ نہ کریں، اور کال کاٹ دی جاتی۔ ابو نے فون ہاتھ میں پکڑے پکڑے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ کیا ہوا ہوگا۔
انہوں نے نم آنکھوں سے ابو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولی، بس دعا کرو شاید ایک دن اسے ہماری یاد آ ہی جائے۔ رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو چکے تھے، ماں چپکے سے بستر سے اٹھی اور کھڑکی کے قریب جا کر بیٹھ گئیں۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی مگر ان کے دل کے اندھیرے کو کوئی روشنی مٹا نہیں سکتی تھی۔ رشیدہ، میرا دل بہت بوجھل ہو رہا ہے، ابو نے ایک شام ماں سے کہا۔ وہ کرسی پر بیٹھے کھڑکی سے باہر خلا میں گھور رہے تھے۔ بس دعا کرو اللہ سب ٹھیک کرے گا، ماں نے دھیرے سے جواب دیا مگر ان کے لہجے میں بھی یقین کی کمی تھی۔ ابو روز کی طرح جمیل کو فون کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھاتے ہیں مگر ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو جمیل بیٹا، ابو آپ پھر فون کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے تنگ نہ کریں۔ جمیل کا لہجہ سخت تھا۔ بیٹا بس ایک بار آ کر ہمیں دیکھ جا، تیری ماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے بھی کچھ دنوں سے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ ابو نے التجا کی، ابو پلیز، میں نے پہلے ہی بہت پریشانی جھیلی ہے، اب مزید ڈرامے نہیں سن سکتا۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، مجھے سب میں مت گھسیٹیں۔ فون بند ہو گیا۔ ابو کچھ لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ سے موبائل کو میز پر رکھ دیا۔ ان کی آنکھیں خلا میں گم تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب چکے ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ ماں نے آہستہ سے پوچھا۔ ابو نے زبردستی مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، بس مصروف تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ اگلی رات ابو کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ ان کا سینہ زور سے درد کر رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، ماتھے پر پسینہ تھا۔ ماں گھبرا کر نرس کو بلانے بھاگی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ جلدی ایمبولینس بلائیں، نرس نے ہدایات دی مگر ابو کا جسم نڈھال ہو چکا تھا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر وہ، ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ماں کے کانوں میں جیسے کوئی بم پھٹ گیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، میرے شور نہیں جا سکتے، وہ تو بس کچھ لمحے پہلے ٹھیک تھے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ ماں نے لرزتے ہاتھوں سے جمیل کا نمبر ملایا۔ ہیلو بیٹا، تمہارے ابو؟ ماں کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ہمیں چھوڑ گئے بیٹا۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ابو؟ ابو چلے گئے؟ جمیل نے آہستہ سے دہرایا۔ ہاں بیٹا، کم از کم آخری بار انہیں دیکھ لو۔ مگر جمیل کے دل میں کوئی احساس نہیں جاگا۔ امی، وہ تو پہلے ہی بیمار تھے، یہ تو ہونا ہی تھا، میں نہیں آ سکتا۔ ماں کو لگا جیسے کسی نے ان کے دل میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ بیٹا، وہ تمہیں آخری بار دیکھنا چاہتے تھے، ان کے چہرے پر آخری وقت بھی تمہارا ہی نام تھا۔ امی پلیز، میں مزید جذباتی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں کل آفس میں مصروف ہوں، آپ ہی ان کا جنازہ کروا دیں۔ فون بند ہو گیا۔ ماں نے فون کو سینے سے لگا لیا، ان کے لب کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میرے رب، یہ کیسا امتحان ہے، وہ سسکیاں لے کر بولی۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا، ان کا شریک حیات اب قبر کی مٹی میں دفن ہونے جا رہا تھا، اور ان کا بیٹا جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی تھی، اس لمحے میں بھی انہیں تنہا چھوڑ چکا تھا۔ وہ ایک بے جان لاش کی طرح ہسپتال کے بینچ پر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں درد، بے بسی اور دکھ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جمیل بیٹا، تو نے اپنی ماں کو جیتے جی مار دیا۔ اولڈ ہوم کے آنگن میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے چند پرندوں کی چہچہاٹ کے جو ماحول کو تھوڑا کم بوجھل بنانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ماں بینچ پر بیٹھی، ہاتھوں میں قرآن تھامے، بس خلا میں گھور رہی تھی۔ 2 دن ہو چکے تھے مگر جمیل کا کوئی فون، کوئی پیغام، کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے جنازے پر بھی نہیں آیا۔ ماں، کیا آپ کو امید تھی کہ وہ آئے گا؟ نرس نے آہستہ سے پوچھا، جو کئی دنوں سے ان کے ساتھ تھی اور ان کی حالت دیکھ کر افسردہ تھی۔ ماں نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ نہیں بیٹی، مجھے امید نہیں تھی، بس دل میں کہیں ایک دعا تھی کہ شاید میرا بیٹا پچھتا کر لوٹ آئے، شاید ایک نظر اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لے۔ مگر وہ بات مکمل نہ کر سکیں، ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ دوسری طرف جمیل اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ سر، سنا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، ہم بہت افسوس کرتے ہیں، ایک ملازم نے ہمت کر کے کہا۔ جمیل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس بات کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، ہو گیا، لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں،
तुम लोग काम पर ध्यान दो, इन फजूल बातों पर नहीं। उसने बेपरवाही से कहा और फाइलों में मसरूफ हो गया। उसके जहन में कहीं भी पछतावा नहीं था, ना ही किसी गम का कोई असर। माँ की खामोशी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी गहरी होती जा रही थी। वो कई दिनों से मुनासिब खाना नहीं खा रही थी और उनकी तबीयत मजीद खराब होती जा रही थी, मगर उनके अंदर पलने वाली नन्ही जान उन्हें हर बार अपनी हिम्मत टूटने नहीं देती थी। तू जिंदा है मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए जी रही हूँ, वो अक्सर अपने पेट पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहती। रात को वो अपने कमरे में बैठी अपने बिस्तर पर पड़ी जमील के बचपन की तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर में एक मासूम हंसता खेलता बच्चा था जो माँ के बगैर एक पल नहीं रहता था। यही बच्चा था ना जो मुझे छोड़कर चला गया। उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे। वो आज भी जमील के इंतजार में थी। वो आज भी चाहती थी कि वो पलट कर आए, एक बार कहे, अम्मी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मगर हकीकत ये थी कि जमील अपनी दुनिया में मगन था और माँ, वो अपनी बेबसी के साथ तन्हाई में घुटती जा रही थी। ओल्ड होम की खनक दीवारों के बीच माँ खामोशी से बैठी अपने हाथों को देख रही थी। उनकी उंगलियां लरस रही थीं। ये कैसे हुआ? नर्स साइमा ने रिपोर्ट्स देखते हुए हैरत से कहा। डॉक्टर भी इसी हैरत में थे। इतनी उम्र में हमल ठहराना तकरीबन नामुमकिन था, मगर हकीकत ये थी कि माँ वाकई हामला थी। ये सब कुछ गैर मामूली लग रहा है, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। मेडिकल साइंस में ऐसे केसेस इंतहाई नायाब होते हैं, हमें मजीद टेस्ट करने होंगे। माँ ने खामोशी से डॉक्टर की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे किसी और टेस्ट की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ सब कुछ ठीक है। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। लेकिन अम्मा जी, ये मामूली बात नहीं है, आपकी उम्र में इस हालत में, नर्स साइमा ने एहतियात से कहना चाहा, मगर माँ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं कह चुकी हूँ, मुझे और कोई टेस्ट नहीं करवाना। माँ का लहजा कमजोर मगर मजबूत था, जैसे वो इस हकीकत को किसी से बांटना ही नहीं चाहती थी। नर्स कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, कम से कम एक अल्ट्रासाउंड तो करवा लें, शायद शायद हमें कुछ ऐसा पता चले जो जरूरी हो। रात को माँ अपने कमरे में तन्हा बैठी थी। उन्होंने अपनी कमजोर उंगलियां आहिस्ता से पेट पर रखी और एक अजीब सी घबराहट उनके वजूद में सरायत कर गई। ये कैसा इम्तिहान है मेरे अल्लाह, वो जेरे लब बोली। उन्हें याद आया वो दिन जब पहली बार उन्हें इस हमल का इल्म हुआ था। ये कैसे मुमकिन है अम्मा जी? डॉक्टर ने हैरत से कहा था कि आपने कभी किसी को इस बारे में कुछ बताया, कोई ऐसी बात जो हमारे लिए जानना जरूरी हो? माँ ने बस खामोशी अख्तियार की थी। वो जानती थी कि अगर उन्होंने सच बता दिया तो लोग हैरत से कांप उठेंगे, लेकिन क्या वो ये राज हमेशा छुपा सकती थी? क्या होगा अगर हकीकत सामने आ गई? क्या जमील को कभी पता चलेगा कि उसकी माँ ने ये सब क्यों सह लिया? वो जानती थी कि एक दिन सच जरूर खुलेगा, मगर वो वक्त अभी नहीं आया था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और एक आंसू उनके गाल पर बह निकला। ये बच्चा एक अमानत है और मैं इसे दुनिया के हर ताने, हर सवाल से बचाकर रखूंगी। रात का वक्त था और जमील अपने दफ्तर में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और उसके इर्द गिर्द खामोशी थी, मगर उसके अंदर एक बेनाम सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसी लम्हे उसका फोन बजा। एक नामालूम नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। कौन हो सकता है इस वक्त? जमील ने बुड़बुड़ाते हुए फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी रही, फिर एक निस्वानी आवाज सुनाई दी जो धीमी मगर गहरी थी। क्या आप जमील बात कर रहे हैं? जी मैं जमील हूँ। आप कौन? मैं ओल्ड होम से नर्स साइमा बोल रही हूँ, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। ओल्ड होम? जमील का माथा शिकन आलूद हो गया। नर्स ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर वो अल्फाज कहे जिन्होंने जमील की रूह तक झंझोड़ दी। मुबारक हो जमील साहब, आपके छोटे भाई की पैदाइश हो चुकी है। चंद लम्हे के लिए जमील को लगा कि शायद उसके कानों ने गलत सुना होगा। वो हैरानी से बोला, तुम क्या कह रही हो? आपकी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया है, नर्स ने पुरसुकून लहजे में कहा, और हमें आपसे फौरी बात करनी है क्योंकि उस बच्चे के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको जानना जरूरी है। जमील की उंगलियां पसीने से भीग गईं। उसका दिल धड़क रहा था। जमील साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि एक बार आकर अपनी माँ और भाई को देख लें। मगर जमील की अना ने फिर सर उठाया। वो ये सब सुनकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, मगर साथ ही गुस्से में भी था।
یہ سب بکواس ہے، مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، جمیل نے تلخ لہجے میں کہا اور غصے سے فون بند کر دیا۔ فون بند کرتے ہی جمیل نے گہری سانس لی، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، کیا واقعی میرا کوئی بھائی پیدا ہوا ہے؟ اور وہ نرس آخر مجھے کیا بتانا چاہتی تھی؟ اس نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا، جیسے ان خیالات کو نکال دینا چاہتا ہو۔ نہیں، میں دوبارہ اس سب میں نہیں پڑ سکتا، میں نے ان دونوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا اور اب میں مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ مگر وہ جتنا بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، ایک انجانی بے چینی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ بالآخر کئی دن کی کشمکش کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود جا کر حقیقت معلوم کرے گا۔ جمیل کی گاڑی اولڈ ہوم کے دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ وہ سیدھا استقبالیہ کی طرف گیا، جہاں نرس سائمہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ آپ آ گئے؟ نرس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، مگر زیادہ باتیں مت کرو، بس مجھے اپنی ماں سے ملوا دو، جمیل نے سخت لہجے میں کہا۔ نرس نے گہری سانس لی اور خاموشی سے اسے اندر کے کمرے کی طرف لے گئی۔ جمیل نے غصے سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک کرسی پر اس کی ماں بیٹھی تھی اور ان کی گود میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا، انتہائی صحت مند، سرخ و سفید، بڑی بڑی آنکھوں والا، معصوم سا وجود۔ ماں اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ جمیل کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ وہ دھاڑا۔ ماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، وہ بس خاموش رہی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ جمیل نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس بچے کو مزید قریب کر لیا، جیسے اسے کسی طوفان سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بولو امی، یہ کس کا ہے؟ یہ تمہاری عمر میں کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی لوگ جو کہہ رہے تھے وہ سچ ہے؟ جمیل کا لہجہ زہر آلود تھا۔ ماں کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، مگر انہوں نے کوئی وضاحت نہیں دی۔ امی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہیں یہ کوئی گناہ کا نتیجہ تو نہیں؟ یہ جملہ سنتے ہی ماں کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، وہ جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ نرس سائمہ، جو دروازے کے قریب کھڑی یہ سب سن رہی تھی، بے اختیار بول پڑی، مسٹر جمیل، آپ کو اپنی ماں پر یہ گھٹیا الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تو پھر بتاؤ یہ کیا ہے؟ جمیل نے سخت نظروں سے نرس کو گھورا۔ ماں نے لرزتے ہاتھوں سے بچے کو سینے سے لگا لیا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ اب بھی خاموش تھیں۔ امی، آپ چپ کیوں ہیں؟ سچ کیوں نہیں بتا رہی؟ جمیل نے چیخ کر کہا۔ ماں نے نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، سچ وقت آنے پر خود بولے گا بیٹا۔ یہ سنتے ہی جمیل کا صبر جواب دے گیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا، مگر اس کے دل میں ایک بے چینی تھی، ایک ایسی بے چینی جس کا وہ خود بھی مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جمیل غصے میں اولڈ ہوم سے نکلا، مگر اس کے قدم لرز رہے تھے، اس کے اندر جیسے کوئی جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، مگر اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ ذہن میں بار بار وہی منظر چل رہا تھا، ماں کی خاموشی، ان کی نم آنکھیں اور وہ معصوم بچہ جو اس کی ماں کی گود میں بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ یہ سب بے وقوف بنانے کا ڈرامہ ہے، اس نے خود کو تسلی دی، لیکن اس کے دل میں ایک سوال مسلسل کھٹک رہا تھا، اگر یہ واقعی میرا بھائی نہیں تو پھر کون ہے؟ اس کے پاس اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ڈھونڈنے کا طریقہ تھا، ڈی این اے ٹیسٹ۔ گھر پہنچتے ہی جمیل نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ایک مشہور لیبارٹری کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کیا آپ لوگ ڈی این اے ٹیسٹ کی سروس فراہم کرتے ہیں؟ جی سر، ہم کرتے ہیں۔ آپ کو کن دو افراد کا ٹیسٹ کروانا ہے؟ لیبارٹری کے نمائندے نے پیشہ ورانہ لہجے میں جواب دیا۔ جمیل نے ایک لمحے کے لیے سانس روکی، پھر بولا، ایک نوزائیدہ بچہ اور میری ماں۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر نمائندہ بولا، جی سر، آپ ہمارے کلینک آ سکتے ہیں یا ہم خود آپ کے بتائے گئے مقام پر آ کر سیمپلز لے سکتے ہیں۔ مجھے خود آنا پسند نہیں، آپ کا کوئی آدمی اولڈ ہوم جا کر یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے؟ جی سر، ہم کر سکتے ہیں، ہمیں بس آپ کی اجازت درکار ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں جلدی تفصیلات بھیجتا ہوں۔ جمیل نے فون بند کر دیا اور ایک گہری سانس لی۔ یہ فیصلہ لینا آسان نہیں تھا، مگر اسے یقین تھا کہ یہ ٹیسٹ سب کچھ واضح کر دے گا۔
اگر یہ میرا سکا بھائی ہوا تو وہ اس خیال کو جھٹک کر بیڈ پر گر پڑا۔ اگلے دن لیبارٹری کا نمائندہ اولڈ ہوم پہنچا۔ نرس سائمہ نے ماں کو اطلاع دی کہ ایک آدمی ان کے اور بچے کے سیمپل لینے آیا ہے۔ ماں نے چونک کر نرس کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، یہ سب جمیل نے کروایا ہے نا؟ نرس نے سر جھکا لیا، جیسے وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ تکلیف دہ ہوگا۔ ماں نے آہستہ سے بچے کی طرف دیکھا جو ان کے بازوؤں میں سو رہا تھا۔ بیٹا، تمہاری پہچان کے لیے اب سائنس کے ثبوت چاہیے۔ ماں کی گود اور محبت کافی نہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ خاموش رہیں۔ نمائندے نے خاموشی سے ان کا اور بچے کا سیمپل لیا اور رپورٹ کے لیے کچھ دنوں کی مہلت مانگ کر چلا گیا۔ اولڈ ہوم کی خاموش فضا میں ایک بے چینی سی پھیلی ہوئی تھی۔ ادھر نرس سائمہ بار بار لیبارٹری کو فون کر رہی تھی۔ وہ رپورٹ کے انتظار میں تھی اور اس کا دل کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ بالآخر اس دن کا سورج طلوع ہوا جب حقیقت کا پردہ چاک ہونا تھا۔ لیبارٹری کے نمائندے نے اولڈ ہوم میں آ کر نرس کو ایک مہر بند لفافہ تھما دیا۔ یہ آپ کی ڈی این اے رپورٹ ہے، براہ کرم خود دیکھ لیں، نمائندے نے کہا اور چلا گیا۔ نرس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ جیسے ہی اس کی نظر رپورٹ پر پڑی، اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الفاظ اس کے لبوں پر آ کر دم توڑ گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ہاتھ میں پکڑی رپورٹ لرزنے لگی۔ نہیں، یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ بے اختیار بڑبڑائی اور رپورٹ کو دوبارہ پڑھا، لیکن الفاظ وہی تھے، واضح اور ناقابل یقین۔ بچہ جمیل کا حقیقی بھائی نہیں بلکہ اس کا بیٹا ہے۔ نرس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے جلدی سے ماں کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ ماں جو اپنی چارپائی پر خاموش بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، نرس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر چونک گئیں۔ کیا ہوا بیٹی؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ ماں نے دھیرے سے پوچھا۔ نرس نے دھڑکتے دل کے ساتھ رپورٹ ان کی طرف بڑھائی۔ ماں نے گہری سانس لی، جیسے وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہوگا۔ ماں جی، یہ کیا ہے؟ نرس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ ماں نے نظریں نیچی کر لیں، جیسے ان کی آنکھوں میں ایک ایسا راز دفن تھا جو اب دنیا کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ سچ ہے بیٹی، انہوں نے آہستہ سے کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ نرس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماں کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور انہوں نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ یہ وقت آنے پر سب کو پتہ چل جانا تھا اور آج وہ وقت آ گیا ہے۔ دوسری طرف جمیل بھی بے چین تھا۔ وہ رپورٹ کے انتظار میں تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ ایک ایسا نتیجہ دیکھے گا جو اس کے تمام سوالات کا جواب دے دے گا۔ لیکن جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی اور نرس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جمیل صاحب، آپ کو فوراً اولڈ ہوم آنا ہوگا، رپورٹ آ چکی ہے اور آپ کو خود اپنی آنکھوں سے یہ سچ دیکھنا ہوگا۔ جمیل کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا لکھا ہے رپورٹ میں؟ نرس چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بچہ تمہارا حقیقی بھائی نہیں بلکہ تمہارا اپنا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی جمیل کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جسم کانپنے لگا۔ یہی سچ ہے جمیل صاحب، نرس نے کہا، اب آپ کو خود آ کر اپنی ماں سے یہ راز پوچھنا ہوگا۔ جمیل کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا اور ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، یہ سب کیسے ہوا؟ آخر یہ سچ میرے سامنے اتنی دیر سے کیوں آیا؟ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر دیوانوں کی طرح باہر نکلا، گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے اولڈ ہوم کی طرف دوڑا۔ راستے میں اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ جمیل اولڈ ہوم پہنچا اور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ نرس سائمہ پہلے سے ہی دروازے پر موجود تھی، جیسے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ کہاں ہے میری ماں؟ جمیل نے سخت لہجے میں کہا۔ اندر اپنے کمرے میں، نرس نے آہستہ سے کہا، مگر جمیل صاحب برائے کرم ان سے آرام سے بات کریں، وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں ہیں۔ تکلیف میں ہیں؟ جمیل طنزیہ ہنسا، اور میں کیا ہوں؟ میری پوری دنیا ہل چکی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں آرام سے بات کروں؟ وہ تیزی سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اماں چارپائی پر بیٹھی تھی، بچہ ان کے پہلو میں سو رہا تھا۔ جیسے ہی جمیل اندر آیا، وہ آہستہ سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں، مگر ان کی آنکھوں میں وہی گہری اداسی تھی جو وہ پچھلے کئی مہینوں سے لیے بیٹھی تھی۔ امی، جمیل کی آواز میں غصہ، صدمہ اور بے یقینی سب شامل تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ ماں نے آہستہ سے اسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بیٹا، وہ دھیمے لہجے میں بولی،
میں جانتی تھی کہ ایک دن تم آؤگے اور یہ سوال کروگے تو پھر جواب دے امی یہ بچہ میرا بھائی نہیں بلکہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ ماں کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا مگر وہ خاموش رہی۔ امی کچھ تو بولے، کیا واقعی آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے ہماری عزت خاک میں مل جائے؟ یہ سن کر ماں کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا تم نے ابھی جو کہا وہی سننے کا مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، امی آپ کا خاموش رہنا میرے شک کو مزید بڑھا رہا ہے۔ مجھے سچ جاننا ہے ابھی اور اسی وقت۔ ماں نے ایک گہری سانس لی جیسے وہ برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں اتارنا چاہتی ہوں۔ بیٹا میں جو کہنے جا رہی ہوں اس کے لیے خود کو تیار کر لو کیونکہ یہ سچ تمہیں اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ جمیل کی آنکھوں میں بے چینی تھی مگر وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ ماں نے ایک نظر سوتے ہوئے بچے پر ڈالی پھر جمیل کی طرف دیکھا اور بولی، یہ بچہ تمہارا بیٹا ہے جمیل، اور یہ اس گناہ کی نشانی ہے جو تم نے برسوں پہلے کیا تھا۔ یہ سن کر جمیل کے قدم ڈگمگا گئے، اس کے کانوں میں شور گونجنے لگا جیسے پوری دنیا ایک دم ساکت ہو گئی ہو۔ کیا؟ ماں نے آنکھیں بند کر لی جیسے اب ان کے پاس چھپانے کو کچھ نہ ہو۔ ہاں جمیل، یہ وہ حقیقت ہے جو میں نے 9 مہینے اپنے اندر چھپائے رکھی۔ یہ بچہ تیرا اپنا خون ہے، تیری اپنی اولاد، اور یوں ایک دراز جو دیوار بن کر کھڑا تھا آج زمین بوس ہو چکا تھا۔ جمیل کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ ماں کے الفاظ بجلی کی طرح اس کے وجود پر گرے تھے اور وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے زور سے کہا جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بچہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں نے گہری سانس لی اور جمیل کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں برسوں کا درد سمٹا ہوا تھا، وہ ایک ایسا درد جو وہ 9 مہینے سے سینے میں دبائے بیٹھی تھی۔ بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں وہ سچ بتاؤں جسے میں نے 1 سال سے اپنے دل میں دفن کیے رکھا۔ انہوں نے دھیمے مگر بھاری لہجے میں کہا۔ جمیل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یاد ہے جمیل، کئی سال پہلے تمہاری زندگی میں ایک لڑکی آئی تھی۔ یہ سنتے ہی جمیل کی آنکھوں کے سامنے دھندلی یادیں گھومنے لگیں۔ وہ ایک گرم دوپہر تھی جب جمیل نے یونیورسٹی کے کیفے میں پہلی بار ندا کو دیکھا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں والی معصوم مگر پرکشش ندا جو اس کی کلاس میں نئی آئی تھی۔ شروع میں وہ محض ایک معمولی جان پہچان تھی مگر پھر یہ آشنائی محبت میں بدل گئی، یا شاید جمیل کے لیے بس ایک وقتی دل لگی تھی۔ ندا اس کے لیے اپنی دنیا چھوڑنے کو تیار تھی، اس پر بھروسہ کرتی تھی، اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ مگر جمیل، وہ محض ایک کھیل کھیل رہا تھا۔ جمیل، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ندا نے ایک دن امید بھری نظروں سے پوچھا تھا۔ جمیل ہنس دیا تھا جیسے یہ سوال مذاق ہو۔ ندا یار، ابھی ہم بہت چھوٹے ہیں، زندگی میں ابھی اور مزے کرنے ہیں۔ ندا کی آنکھوں میں مایوسی تھی مگر وہ پھر بھی اس کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ ایک دن وہ جمیل کے دھوکے کا شکار ہو گئی۔ جب ندا نے اسے بتایا کہ وہ حاملہ ہے، جمیل کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے ندا، اس نے بے رحمی سے کہا تھا، یہ سب تمہاری غلطی ہے، مجھے اس معاملے میں مت گھسیٹو۔ ندا نے لاکھ التجائیں کی مگر جمیل نے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے اور جمیل نے کبھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ ماں نے ایک آنسو پونچھا اور دوبارہ جمیل کی طرف دیکھا۔ ندا نے تمہیں کبھی کچھ نہیں بتایا مگر وہ آخری سانسوں تک تمہاری محبت کے دھوکے کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ ماں کی آواز کانپ رہی تھی، آخری سانسوں تک۔ جمیل نے حیرت سے دہرایا۔ ماں نے سر ہلایا۔ ندا بہت بیمار ہو چکی تھی۔ جب اسے لگا کہ وہ مرنے والی ہے تو وہ میرے پاس آئی۔ وہ جانتی تھی کہ تم نے اسے ٹھکرا دیا ہے مگر پھر بھی اس نے اپنا بچہ تمہارے پاس چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھ سے کہا، آنٹی میں جمیل کو معاف نہیں کر سکتی مگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ یتیم نہ ہو۔ آپ ماں ہیں، آپ کو احساس ہوگا کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، اور میں کیسے انکار کر سکتی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا مگر یہ سوچا کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو لوگ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ میں نے اپنے بڑھاپے میں یہ گناہ اپنے سر لے لیا تاکہ تمہیں معاشرے کی نظروں میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جمیل کے سر پر جیسے کسی نے پہاڑ توڑ دیا ہو۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، یہ میرا اپنا بچہ ہے۔ ہاں جمیل، یہ بچہ تیرا اپنا خون ہے، یہ وہ گناہ ہے جسے تو بھول گیا تھا مگر قدرت نے اسے تیرے سامنے لا کھڑا کیا۔
جمیل نے بے یقینی سے سوتے ہوئے معصوم بچے کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، نرم و نازک ہاتھ، وہ سب کچھ جمیل کے اپنے چہرے کی جھلک لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر سچائی سامنے آ چکی تھی۔ یہی زندگی کا انصاف ہے جمیل، ماں نے آہستہ سے کہا۔ تو نے ایک ماں کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، آج قدرت نے تجھے اسی آزمائش میں ڈال دیا۔ جمیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی، آپ نے یہ سب میرے لیے کیا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ ماں نے نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں جمیل، میں نے اپنی عزت کو قربان کر دیا تاکہ تمہاری عزت باقی رہ سکے۔ میں نے اپنی پیشانی پر یہ کلنک کا ٹیکا لگا لیا تاکہ تمہارا بچہ اس دنیا میں حرامی کہلانے سے بچ جائے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ جمیل پیچھے ہٹنے لگا، جیسے حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہو، مگر ماں کی آنکھوں میں سچائی تھی، وہ سچائی جس سے وہ اب مزید بھاگ نہیں سکتا تھا۔ ماں نے گہری سانس لی اور اپنی کہانی سنانے لگی۔ جب ندا میرے پاس آئی، وہ بہت بیمار تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی، مگر وہ اپنے بچے کو اس بے رحم دنیا میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ندا نے کہا، آنٹی، میں آپ سے بس اتنی گزارش کرتی ہوں کہ میرے بچے کو سہارا دے دے، اسے اس دنیا کی لعنت سے بچا لے۔ جمیل نے مجھے ٹھکرا دیا، مگر میرا قصور کیا تھا؟ اس معصوم کا قصور کیا ہے؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس کے درد کو سمجھ سکتی تھی۔ جمیل، میں ماں ہوں، میں جانتی ہوں کہ ماں بننا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ندا نے مجھے اپنا بچہ سونپ دیا اور وہ چند دن بعد اس دنیا سے چلی گئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اس سچ کو ظاہر کر دیا تو لوگ تیرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے، تیرے بچے کو ناجائز کہہ کر دھتکار دیں گے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی جمیل، میں نہیں چاہتی تھی کہ تیرے گناہ کا بوجھ اس معصوم پر ڈال دیا جائے۔ جمیل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ تو اس لیے آپ نے خود کو حاملہ ظاہر کیا؟ وہ دھیمے مگر لرزتے لہجے میں بولا۔ ماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، میں نے اپنے بڑھاپے میں وہ بوجھ اپنے سر لے لیا جس کا اصل ذمہ دار تو تھا۔ میں نے اپنے جسم کی کمزوری، اپنی عمر کی حقیقت سب کو جھٹلا کر یہ دکھاوا کیا کہ میں ماں بننے والی ہوں، صرف اس لیے کہ کوئی اس معصوم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں نے معاشرے کے طعنے سنے، میں نے خود کو شرمندہ ہونے دیا، میں نے وہ سب برداشت کیا جو ایک ماں کبھی نہیں سہنا چاہتی، مگر میں نے اپنے پوتے کو یتیمی کے داغ سے بچا لیا۔ جمیل کے قدم ڈگمگا گئے، اس سے لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ اس نے غصے میں اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا، انہیں بے عزت کیا تھا، ان پر بد کرداری کے الزامات لگائے تھے، اور آج وہ حقیقت سن رہا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اس کی خاطر کیا گیا تھا۔ امی، میں نے آپ کے ساتھ کیا کر دیا؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور شرمندگی تھی۔ ماں نے مسکرا کر اپنے آنسو پوچھے۔ بیٹا، میں نے تجھے کبھی بد دعا نہیں دی، میں تو بس دعا کرتی رہی کہ وقت تجھے سچائی دکھا دے۔ جمیل نے بے اختیار اپنے ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ میں نے آپ کو دھتکار دیا، میں نے آپ پر الزام لگایا، میں نے آپ کو اس حال میں چھوڑ دیا۔ وہ سسکنے لگا۔ بیٹا، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، مگر یہ وقت تجھے ایک فیصلہ لینے پر مجبور کر دے گا، یا تو اپنی ماضی کی غلطیوں کو سدھار لے یا پھر ایک بار پھر بھاگ جائے۔ جمیل نے ماں کی طرف دیکھا، جن کی گود میں وہ بچہ تھا جسے وہ خود اپنا بھائی سمجھتا تھا، مگر حقیقت میں وہ اس کا بیٹا تھا۔ اس کے وجود پر لرز طاری ہو چکا تھا۔ کیا میں اس بچے کو قبول کر سکتا ہوں؟ کیا میں اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا، مگر جواب ابھی تک دھندلا تھا۔ ماں کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں، اور وہ نڈھال سی چارپائی پر لیٹی تھی۔ ان کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں، جیسے وہ دنیا اور بے ہوشی کے درمیان جھول رہی ہوں۔ امی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ہم اسپتال جا رہے ہیں، جمیل نے گھبرا کر کہا، اور فوراً نرس کو بلایا۔ ماں جی کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، ہمیں فوراً انہیں اسپتال لے جانا ہوگا، نرس سائمہ نے کہا۔ جمیل نے جلدی سے انہیں سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے اسپتال کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں اس کی نظریں بار بار ماں پر جا رہی تھیں۔ امی پلیز مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، ان کی نظریں جمیل کے چہرے پر ٹک گئیں۔ ان کی آنکھوں میں کوئی غصہ، کوئی ناراضگی نہیں تھی، بس ایک گہری اداسی تھی۔
بیٹا میں نے تجھے کبھی بد دعا نہیں دی۔ ان کی کمزور آواز میں لرزش تھی۔ لیکن یاد رکھ وقت کا قرض ہمیشہ چکانا پڑتا ہے۔ یہ سنتے ہی جمیل کے دل میں دھچکا لگا۔ وہ ان الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے ماں کی آنکھیں بند ہوتے دیکھی وہ گھبرا گیا۔ امی پلیز آنکھیں کھولیں، ہسپتال آ رہا ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، وہ بے بسی سے بولا۔ گاڑی تیزی سے اسپتال کے دروازے پر رکی اور ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے آئے۔ انہیں فوراً ICU میں لے جانا ہوگا، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ جمیل کی نظریں ماں کے بے جان جسم پر تھیں جو اسٹریچر پر لٹائی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے لب خاموش تھے۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ جمیل ہسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر ICU سے باہر آئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ حالات بہت نازک ہیں۔ جمیل صاحب ہمیں دعا کرنی ہوگی کہ ماں جی کی طبیعت سنبھل جائے، مگر ان کی حالت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جمیل کے دل میں ایک چبھن ہوئی۔ وہ ہسپتال کی مسجد میں جا کر سجدے میں گر پڑا۔ یا اللہ میں گنہگار ہوں، میں نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی، میں نے ان پر ظلم کیا، میں نے ان کی محبت کو نظر انداز کیا، مگر تو تو رحیم ہے، تو تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، پلیز میری ماں کو بچا لے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور اس کی ہچکیاں پورے حال میں گونج رہی تھیں۔ ہسپتال کے کمرے میں موت کی سی خاموشی تھی۔ مشینوں کی پیپ پیپ کی آوازیں مدھم پڑتی جا رہی تھیں۔ جمیل ماں کے بیڈ کے قریب بیٹھا ان کا ہاتھ تھامے رو رہا تھا۔ امی پلیز مجھے معاف کر دے، میں بہت برا بیٹا تھا، لیکن آپ کی محبت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ آنکھیں کھولے امی، ایک بار بولے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ امی میں آپ کے بغیر کیسے جیوں گا؟ میں نے آپ کی محبت کو نظر انداز کیا، میں نے آپ پر ظلم کیا، میں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا اور آپ نے پھر بھی مجھے بد دعا نہیں دی۔ نرس سائمہ کمرے کے دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے آ کر ماں کی نبض چیک کی، پھر جمیل کی طرف دیکھ کر سر جھکا لیا۔ معذرت جمیل صاحب، وہ نہیں رہی۔ یہ الفاظ جمیل پر بجلی بن کر گرے۔ اس نے ماں کے بے جان ہاتھوں کو چوم لیا، ماتھا ان کے قدموں پر رکھ دیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ ماں ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی، مگر جاتے جاتے وہ جمیل کو سب سے بڑا سبق دے گئی تھی۔ ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے اور وقت کا قرض کبھی معاف نہیں ہوتا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، آسمان سرخ تھا، جیسے وہ بھی کسی بڑے نقصان کا ماتم کر رہا ہو۔ جمیل ماں کی قبر کے کنارے بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تازہ مٹی کے ڈھیر کو دیکھ کر اس کا دل ایک ناقابل برداشت درد میں مبتلا تھا۔ امی میں نے آپ کو کھو دیا، وہ دھیرے سے بولا، جیسے ماں اب بھی سن رہی ہوں۔ ہوا میں خنکی تھی اور قبرستان کی خاموشی اس کے اندر کی تنہائی کو اور بھی گہرا کر رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو اپنی انا اور ضد پر قربان کر دیا، لیکن میں نے نہیں سوچا کہ آپ کی محبت میری سب سے بڑی دولت تھی۔ اس نے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرا جیسے آخری بار ماں کو چھونا چاہتا ہو۔ اگر میں وقت واپس لا سکتا تو میں کبھی آپ کو خود سے دور نہ جانے دیتا۔ اگر میں آپ کا یقین کر لیتا تو آج آپ میرے ساتھ ہوتی۔ امی ہچکیوں کے درمیان اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل سے دعا مانگی، یا اللہ میری ماں کو جنت میں سب سے اونچا مقام دے، ان کے بغیر یہ دنیا اب ایک ویران جگہ ہے۔ ہوا میں ہلکی سرسراہٹ ہوئی جیسے کائنات نے اس کی دعا سن لی ہو۔ ماں کی موت کے بعد جمیل کی دنیا خالی ہو چکی تھی۔ اولڈ ہوم میں نرس سائمہ نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور جمیل کی طرف دیکھا۔ یہ بچہ تمہارا اپنا خون ہے جمیل صاحب، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح قربانی دو گے یا پھر اسے بھی یتیم چھوڑ دو گے؟ جمیل نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو دیکھا، وہ ننھا وجود جو اب تک اس حقیقت سے بے خبر تھا، اپنی معصوم آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ جمیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اپنی ماں کی وہ قربانی یاد آئی جو انہوں نے اس بچے کو بچانے کے لیے دی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور بچے کو نرس کی گود سے لے لیا۔ جیسے ہی اس نے بچے کو اپنی باہوں میں لیا، اس کے اندر کچھ بدلنے لگا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، جمیل نے مضبوط لہجے میں کہا، جو غلطی میں نے اپنی ماں کے ساتھ کی وہ اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ سالوں گزر گئے، وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور جمیل کی زندگی بھی بدلتی رہی۔
اس نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، اسے اپنی غلطیوں کا کفارہ سمجھ کر پالا تھا اور اپنی ماں کی محبت کو یاد رکھتے ہوئے اسے وہ سب دیا جو شاید وہ پہلے کسی کو نہیں دے سکا تھا۔ وہ ایک شفیق باپ بننے کی پوری کوشش کرتا رہا، مگر قسمت کے فیصلے ہمیشہ انسان کی مرضی سے نہیں ہوتے۔ آج جمیل 75 سال کا ہو چکا تھا اور وہ وہیں تھا جہاں کبھی اس کے والدین تھے، ایک اولڈ ہوم میں۔ وہی پرانی خاموش دیواریں، وہی تنہائی، وہی انتظار۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو، جیسے کوئی پرانی یاد اس کی آنکھوں میں بس گئی ہو۔ اسی لمحے ایک نرس آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر بولی، آج آپ کچھ زیادہ خاموش لگ رہے ہیں جمیل صاحب، کیا سوچ رہے ہیں؟ جمیل نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں برسوں کا درد اور پچھتاوا تھا۔ بس زندگی کو دیکھ رہا ہوں، وہی زندگی جو انسان کو وہی کچھ واپس لوٹا دیتی ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ نرس نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جمیل نے ایک گہری سانس لی، جانتی ہو، ایک وقت تھا جب میں نے اپنی ماں اور باپ کو یہاں چھوڑ دیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری زندگی کے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ میں نے ان کے جذبات کی پرواہ نہیں کی، بس اپنی انا اور معاشرے کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی۔ نرس خاموشی سے سنتی رہی اور جمیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر جب میں باپ بنا، میں نے سوچا کہ میں اپنی غلطیوں کو سدھار لوں گا، میں اپنے بیٹے کو وہ سب دوں گا جو میں نے کھو دیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی طرح اس کی پرورش کی، اسے اپنے خون پسینے سے بڑا کیا، اسے بہترین تعلیم دی، بہترین زندگی دی۔ جمیل کی آواز لرزنے لگی، مگر آج وہی بیٹا جسے میں نے دنیا کی ہر آسائش دی، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی، اس نے مجھے اسی جگہ چھوڑ دیا جہاں میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا۔ نرس نے حیرانی سے اسے دیکھا، آپ کا بیٹا؟ ہاں وہی جسے میں نے اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا، وہی جس کے لیے میں نے اپنی ماں کی قربانی دی تھی۔ جمیل کا دل کسی بوجھ سے دب گیا تھا۔ پتہ ہے نرس بیٹی، میری ماں نے مجھے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا اور آج وہ سچ ہو گیا ہے۔ کون سا جملہ؟ نرس نے دھیرے سے پوچھا۔ بیٹا، میں نے تجھے کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن وقت کا قرض ہمیشہ چکانا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر جمیل کی نظریں خلا میں گم ہو گئیں۔ یہ کہانی اس تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ وقت کبھی کسی کا قرض نہیں چھوڑتا، جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی کسی نہ کسی صورت میں ہمارے پاس واپس آتا ہے۔ والدین کی عزت اور محبت وہ چیز ہے جو کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، کیونکہ جب وقت پلٹتا ہے تو وہ احساس دلاتا ہے کہ جو بویا تھا وہی کاٹنا پڑتا ہے۔